बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन व मौलाना बिल कासिम मोहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। तमाम तर तारीफ़ें और हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए ज़ेबा कि जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा कि कायनात का मुश्किल कुशा खुतबा नहजुल बलागा में इरशाद फरमाता हुआ नज़र आता है कि अगर इंसान अपने रब की दी हुई तमाम नेमतों को शुमार करना चाहे कि खुदा ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा तो इंसान की ज़िंदगी तमाम हो जाएगी, लेकिन हम और आप खुदा की नेमतों को ना तो शुमार कर सकते हैं ना ही उन नेमतों का हक़ अदा कर सकते हैं। और एक नेमत अज़ीम के जिसका शुक्र अगर हर सांस के साथ अदा किया जाए तो कम है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस फ़र्श अज़ा से वाबस्ता कर दिया। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इस फ़र्श अज़ा से वाबस्ता कर दिया। ज़दारन इमाम कि चंद मुकामात ऐसे हैं रिवायात में बताया गया है कि जहाँ पर मांगे जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। खाना काबा के सामने जो भी दुआ मांगी जाएगी वो परवरदिगार आलम कभी रद्द नहीं करेगा। बहुत सी चीज़ें, बहुत से अज़दारन इमाम मुकामात ऐसे होते हैं कि जिन मुकामात पर दुआ मांगी जाती है वो रद्द नहीं होती। बहुत से वक्त ऐसे होते हैं कि जिन वक्तों में दुआ मांगी जाती है वो रद्द नहीं होता। कहा गया है कि मुकामात, एक खाना काबा, दूसरा परवरदिगार आलम फरमाता नज़र आता है कि दूसरा मुकाम कि फ़र्श अज़ाए हुसैनी है। एक तो पहला खाना काबा, दूसरा कुब्बा हुसैनी कि परवरदिगार आलम हमें और आपको रोज़ाए हुसैन की बार बार ज़ियारत नसीब करे कि जब कुब्बा हुसैनी के खड़े होकर उसके नीचे खड़े होकर दुआ मांगी जाती है, परवरदिगार आलम उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। और तीसरा मुकाम है ये फ़र्श अज़ा कि जिस पर मांगे जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। ज़दारन इमाम मोहम्मद बाकर से एक साइल आकर पूछता है कि अज़ादारी सैयदुश शुहदा में किस तरह आया जाए और इसका क्या मुकाम है परवरदिगार आलम के नज़दीक कि जो सैयदुश शुहदा की अज़ादारी में शिरकत करता है उसकी क्या फ़जीलत है। और सबसे छोटे से छोटा तोहफ़ा मोहम्मद और आले मोहम्मद उस अज़ादार को क्या देते नज़र आते हैं। इमाम फरमाते नज़र आए कि जब भी, क्योंकि ये इबादत है, अभी पहले की मजलिस ने पढ़ा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स ये भी इबादतें हैं, लेकिन फ़कत ये ही इबादतें नहीं हैं। हर चीज़ को खुदा ने, जो खुदा की निशानियां हैं उनको इबादत पे शुमार कर दिया है। ये भी परवरदिगार आलम की निशानी है। ये ज़िक्र हुसैन अली इब्न अबी तालिब। अज़ादारन इमाम फरमाते नज़र आए कि सैयदुश शुहदा की अज़ादारी में जब आओ तो वज़ू के साथ आओ। और अज़ादार का मुकाम ये है कि जब अज़ादार ये कस्त कर लेता है कि मैं इमाम की मजलिस अज़ा में जा रहा हूँ, तो जिस वक्त से परवरदिगार आलम उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि जब वो घर से कदम बाहर निकालता है, दो फरिश्ते हमारे कंधों पर परवरदिगार आलम ने मामूर किए हैं करामन कातबीन कि जैसे ही जैसे हम कदम बढ़ाकर मजलिस अज़ा में आते हैं, शिरकत करते हैं और जब तक बैठे रहते हैं, परवरदिगार आलम उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि नेकियों वाला फरिश्ता नेकियां दर्ज करता चला जा और बुराइयां वाला फरिश्ता बुराइयां मिटाता चला जा। जब तक ये मजलिस अज़ा में शिरकत कर रहा है, जब तक ये अपने घर वापस ना चला जाए, फरिश्ता ये काम करता रहता है।
امام فرماتے ہیں سب سے وہ پوچھ رہا ہے مولا کیا اختیار دیا ہے آپ نے اپنے عزادار کو؟ امام فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹا اختیار یہ ہے کہ جب وہ داخل جنت ہوگا تو اپنے کسی بھی صرف رشتہ داری نہیں کسی بھی محشر میں کھڑے ہوئے 70 افراد کو حسین کا عزادار 70 افراد کی بخشش شفاعت کرا سکتا۔ اس کے بعد پوچھا مولا اور؟ کہا کہ جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو 1 2 نہیں بلکہ 14 معصومین کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب مولا اور؟ پھر فرماتے ہیں امام کہ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو صرف اس کے ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم 40 دائیں بائیں آگے پیچھے کی قبروں پر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تو جن قبروں پر سے عذاب ہٹتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی یہ ایسا کون سا شخص قبرستان میں آیا ہے، کیا پروردگار عالم نے ہماری کوئی نیکی قبول کر لی کہ جو ہم پر سے عذاب کو ہٹا دیا؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں۔ کہا پھر کون دفن ہوا ہے؟ کہا حسین کا عزادار اس قبرستان میں آیا، اس کی برکت سے پروردگار عالم نے تمہاری قبروں پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ اور صرف یہی نہیں، امام فرماتے ہیں آگے کہ جیسے ہی اس کو قبر میں اتارا جائے گا پروردگار عالم خود منادی دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جلد سے جلد آسمان کی جانب واپس پلٹ آؤ۔ فرشتے پوچھیں گے کیوں؟ بار الہا کیوں؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ میں نور کی سواریاں اتار رہا ہوں کہ جس میں فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے۔ جس میں فاطمہ زہرا تشریف فرما ہے۔ مقام دیکھیے عزادار کا، ہمارا اور آپ کا۔ بی بی اس وقت قبر پر آتی ہیں اور گریہ کرتی ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتا ہے مولا گریہ کیوں؟ کہا بی بی آ کر گریہ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں یہ میرے حسین کو زندگی میں روتا تھا، اپنے غموں کو بھلا کر یہ حسین کی مصیبت پر روتا تھا، اپنی تکلیفوں کو بھلا کر یہ حسین کی تکلیفوں پر روتا تھا، اس کے مصائب پر روتا تھا۔ تو میں حسین کی ماں ہوں، آج یہ اندھیری رات ہے، اس کی قبر کی پہلی شب ہے۔ فضیلت دیکھیے اپنی اور آپ کی، میری اور اپنی عزاداران امام، اپنی فضیلت دیکھیے۔ قبر کے اندر امام المتقیان علی ابن ابی طالب اور قبر سے باہر فاطمہ زہرا موجود ہوتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ اور بی بی فقط بیٹھی نہیں ہوتی، پروردگار عالم سے بی بی فرماتی اس وقت تک نہیں اٹھوں گی اس کی قبر پر سے جب تک کہ اس کی شفاعت کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا۔ یہ فضیلت ہے ہماری اور آپ کی۔ عزاداران امام صرف چند قطروں کے عوض کتنا بلند مقام عطا کیا ہے ہمیں اور آپ کو فاطمہ زہرا نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حسین کو روتے ہیں، ہم حسین کی عزا میں آتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ عزاداران امام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا۔ جو اس ذکر سے وابستہ ہو جاتا ہے پروردگار عالم وہ رہے یا نہ رہے اس کا نام باقی رہے۔ ہم سمجھتے ہم کر رہے ہیں، ہم موجود ہوں یا نہ ہو، ذکر حسین اسی طرح قائم دائم رہے گا، چلتا رہے گا۔ لیکن جو اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا نام روشن ہو جاتا ہے، ان کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ عزاداران امام جو ان سے طلب کرتا ہے، جو ان کی راہ میں مانگتا ہے، یہ ہستیاں ضرور اسے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ عطا کرتی ہیں۔ ان کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی۔ ہم اپنے لیے بہتر مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہستیاں ہمیں بہترین سے بہترین دیتی نظر آتی ہیں۔ عزاداران امام ہماری آپ کی طرح ایک چاہنے والا مومن کہا جاتا ہے کہ مرثیے پڑھتا تھا، 3 بیٹیاں پروردگار عالم نے عطا کی تھی۔ امام کا بھی قول ہے نا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب خدا تمہیں بیٹی عطا کرے
امام فرماتے ہیں کہ جب خدا تمہیں پہلی اولاد بیٹی عطا کرے تو اس کا نام میری دادی فاطمہ زہرا کے نام پر رکھو. تو خدا نے 1 2 نہیں بلکہ 3 بیٹیاں عطا کی. مرثیہ خان تھا، سالوں سے پڑھتا چلا آ رہا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ عمر بھی آگے بڑھ رہی تھی. ایک بیٹی کا نام فاطمہ، ایک بیٹی کا نام بطول، ایک بیٹی کا نام زہرا. سارے بی بی کے نام پر ساری بیٹیوں کے نام رکھے. جب آگے کی طرف عمر بڑھی، گلے میں خراش آئی، مرثیہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن دل تڑپتا تھا جب مجلس عزا میں جاتا تھا. اور جو عزا کا حصہ ہوتے ہیں اگر وہ کسی مجبوری سے پیچھے ہو جاتے ہیں تو دل بڑا تڑپتا ہے. تو ہر وقت یہ دعا مانگا کیجئے کہ پروردگار عالم وقت آخر تک ہمیں اس ڈیوٹی سے محروم نہ کرنا. عزاداران امام، یہ جو ہم دے رہے ہیں ہم نہیں دے رہے، ہم سے لیا جا رہا بی بی کی رضا سے. عزاداران امام، تینوں بیٹیوں کا نام جناب فاطمہ زہرا کے نام پر رکھا. عمر آگے بڑھی، گلے میں خراش آئی. ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ یہاں مرثیاں تو دور کی بات ہے، آپ زور سے بھی بول نہیں سکتے. ایام عزا جب شروع ہوئے تو دل شدت کے ساتھ تڑپا. مجلس میں جاتا تھا مگر دل کرتا تھا کہ اس عزا کا حصہ بنوں، میں بھی مرثیہ پڑھوں، میں بھی بی بی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دوں. جب 9 محرم آ گئی اور دل شدت کے ساتھ تڑپنے لگا، جب 9 محرم آئی اور دل شدت کے ساتھ تڑپنے لگا تو عزاداران امام گھر آ کر بہت رویا اور روتے روتے سو گیا. روتے روتے سو گیا. جب اٹھا ہے تو گلے میں خراش آئی. بیٹیوں کو آواز دیتا ہے. اس سے پہلے کہ بیٹیاں آتی اپنے حجرے میں آتا ہے اور وہ مقام جہاں پر کتابیں رکھی ہوتی ہیں ان میں سے امام حسین کے مرثیے کی کتاب اٹھاتا ہے، تکیہ رکھتا ہے. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مجلس عزا نہیں ہو رہی، فقط اپنے حجرے میں تنہا ہے. لیکن کیا دل چاہ رہا ہے کہ بی بی کو پرسہ دوں، میں تو ہر سال دیتا تھا. عزاداران امام کہتا ہے میں تو ہر سال دیتا تھا. تکیہ رکھا، تکیے کے اوپر مرثیے کی کتاب رکھی اور امام حسین کا مرثیہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کون سا مرثیہ پڑھوں. ادھر گلے میں بار بار جب خراش آئی تو آواز دی کہ زہرا میرے لیے پانی لے کر آؤ. پھر دوسری بیٹی کو آواز دی کہ بطول میرے لیے پانی لے کر آؤ. فاطمہ میرے لیے پانی لے کر آؤ. اسی اسنا دروازہ کھلا، پانی کا گلاس سامنے آیا. گلے میں بار بار خراش آ رہی تھی. گلاس کو اٹھا کر پانی پیا اور جب رکھا تو کیا دیکھا کہ نقاب پوش معظمہ سامنے. اللہم صلی عزاداران امام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک تار ہے، وہ ٹوٹا رہتا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے. لیکن جب ہم شدت کے ساتھ تڑپ کر پکارتے ہیں نا تو ایک دم جڑ جاتا ہے. اور یہ ہماری آواز پر ضرور ہمیں عزاداران امام مدد کے لیے آتے. اسی جب دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ یقیناً بی بی فاطمہ ہاتھوں کو جوڑ لیا، آنسو رواں ہیں. بی بی کہا تم نے ہمیں پکارا تھا، تم چاہ رہے تھے نا کہ ہمیں ہمارے بیٹے کا پرسہ دو، مرثیہ پڑھو. کہتا ہے بی بی منع کیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں مرثیہ تو دور کی بات ہے، میں زور سے بول بھی نہیں سکتا. کہا نہیں، ہمیں وہ مرثیہ سناؤ کہ جب ہمارا لال زی سے زمین پر آیا. عزاداران امام زور سے بول نہیں سکتا تھا، وہ بیٹھ کر بی بی کو پورا مرثیہ پڑھ کر سناتا ہے اور بی بی اپنے لال کا ماتم کرتی رہتی. یہ وہ حسین غریب ہے. کیوں اتنی فضیلتیں ہیں صرف 2 آنسو بہانے کی؟ کیونکہ حسین پر کسی کو رونے نہیں دیا گیا.
جب بھی سکینہ بابا کا ماتم کرتی تھی تو تماچے لگائے جاتے، تازیانے لگائے جاتے۔ جب بھی زینب نے چاہا کہ بھائی کا ماتم کریں، بھائی کا پرسہ لیں، عزاداران امام بڑا ارمان تھا شہزادی کو کہ کوئی اسے اس کے بھائی کا پرسہ دے، کوئی اس کے بڑے گھر کا پرسہ دے۔ عزاداران امام آج کی مجلس ان شہزادوں سے وابستہ ہے، شہزادی جن کو کبھی نہ روئی ہے۔ عزاداران امام میرا مولا ہر خیمے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ارے کسی خیمے میں ام لیلا علی اکبر کا چہرہ دیکھتی ہیں، آج کے بعد یہ چاند سی صورت خاک میں مل جائے گی۔ ارے کسی خیمے میں ام رباب علی اصغر کو دیکھتی ہے، اب جب بہن کے خیمے کی طرف آئے تو کیا دیکھا کہ دونوں بچے ہاتھوں کو جوڑ کر ماں سے فرماتے ہیں مادر گرامی، ارے کل کا سورج نمودار ہوگا، ہم سب سے پہلے ماں پہ جان قربان کریں گے۔ اور عزاداران امام سورج نمودار ہوا، سب ایک ایک کر امام پر سے جان کو قربان کر رہے ہیں۔ جب مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے ہیں خیمے میں، ارے بی بی فرماتی ہے کب اجازت طلب کرو گے؟ بچے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مادر گرامی، ارے مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ ارے بی بی نے ہاتھوں کو تھاما، خیام حسینی میں آئی، ایک کو علی اکبر کے گرد صدقہ کیا، ارے دوسرے کو اصغر کے گہوارے کے گرد پھرایا، دونوں کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، بھیا ارے صدقے کو گھر میں نہیں رکھتے، جلد سے جلد روانہ کرو۔ ارے عباس نے سوار کرایا، دونوں بچے آئے ہیں، ارے حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ ارے جب بچے آئے ہیں نا دریائے فرات پر، دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کے ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم یہاں تک آ جائیں گے، اے بھیا ہم مشق سکینہ لے آتے۔ ارے سکینہ پیاسی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ارے زی سے زمین پر آئے، آواز امام جان ادرکنی، عزاداران امام حسین لے کر آئے، عباس چلو زینب کی گود چڑھ گئی، اب کوئی ماں کہنے والا نہ رہا زینب کو۔ ارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں، ہر بی بی وہ محمدہ کا ماتم کرتی، لیکن زینب سجدہ شکر ادا کر، بار الہا تیرا شکریہ، ارے تو نے مجھے سیدہ کے آگے سرخرو کیا۔ لیکن عزاداران امام ارے ماں کے اندر، ارے بی بی کے اندر ماں کا جگر ہے، ماں کا دل ہے، ارے کس طرح تڑپی ہے جب قدم گھر کی جانب بڑھے ہیں۔ عبداللہ نے کیا دیکھا، ارے کوئی 70 سال کی ضعیفہ معلوم ہوتی ہے جو دیوڑی پر بیٹھ کر روتی ہے، آ کر کہتے ہیں ضعیفہ ارے جو بھی کچھ چاہیے نا مجھ سے طلب کر لے، مگر اس وقت یہاں سے چلی جا، تجھے معلوم ہے حسین کا قافلہ مدتوں بعد آئے، میری شہزادی زینب گھر آتی ہے۔ عزاداران امام جب شہزادی سنا، چہرے سے نقاب ہٹایا، عبداللہ پہچانو میں زینب، ارے یہ منظر دیکھا، عبداللہ کہتے شہزادی کیا ہوا؟ عزاداران امام چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے، حجروں میں بچھے مسلح نظر آئے، دوڑ کر بچوں کے مسلح کو سینے سے لگایا، اے آنا محمد، ارے